Hello everyone, my name is Aris Khan and welcome to HK Analytica. Today we are going to discuss the French Revolution. French Revolution is one of the most important event in history क्योंकि इस रेवोल्यूशन ने एक रोड मैप प्रोवाइड किया डेमोक्रेसी को। और ये जो आप सुनते हैं राइट विंग और लेफ्ट विंग, ये एक्चुअली में फ्रेंच रेवोल्यूशन से ही निकल कर आए हैं। What is French Revolution? Why it was started and when it was started? आज के लेक्चर में हम इन क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो चले स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, द फ्रेंच रेवोल्यूशन। लेक्चर स्टार्ट करते हैं 17th सेंचुरी से, यानी 1600s का जो टाइम पीरियड था। इस वक्त दुनिया में डेमोक्रेसी का नाम और निशान तक नहीं था और दुनिया पर किंग्स और एम्परर्स रूल कर रहे थे। ये किंग और एम्परर्स एक दूसरे से लड़ रहे थे कि कौन सबसे ज़्यादा टेरिटरी ऑक्यूपाई कर सकता है और किसके पास सबसे ज़्यादा पावर आता है। इस टाइम पीरियड में बहुत सारे वॉर्स हुए और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है 30 इयर्स वॉर। 30 इयर्स वॉर जो थी, ये एक्चुअली में जो सेंट्रल यूरोपियन कंट्रीज थी इनके दरमियान लड़ी गई और ये 1618 से लेकर 1648 तक लड़ी गई और 1648 में ट्रीटी ऑफ वेस्टफीलिया साइन हुई, जिसके बाद 30 इयर्स वॉर जो है वो ख़त्म हो गई। लेकिन इन सब के बीच जो कॉमन पीपल थे यानी आम आदमी, इनकी कंडीशन क्या थी, वो किस हाल में रह रहे थे। इस वक्त दुनिया में सोशल हायरार्की थी, ऊंच नीच बहुत ज़्यादा थी और इस ऊंच नीच ने जो है सोसाइटी को दो तरह डिवाइड किया हुआ था। तो उस वक्त सोसाइटी जो थी वो दो तरह से डिवाइड थी, एक था वर्टिकल डिवीज़न और दूसरा था हॉरिजेंटल डिवीज़न। वर्टिकल डिवीज़न में हमारे पास किंग और नोबिलिटी के जो लोग थे वो आते थे, सेकंड नंबर पे हमारे पास क्लर्जी होते थे और थर्ड नंबर पे हमारे पास फार्मर्स होते थे। थर्ड पॉइंट मैंने फार्मर इसलिए लिखा है क्योंकि उस वक्त अक्सर लोग का पेशा फार्मिंग होती थी और ये सोसाइटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा था। ये आम लोग यानी कॉमन पीपल की अक्सरियत थी। ये क्लास सोसाइटी का तकरीबन 90% था। ये जो कॉमन पीपल थे या फार्मर, जिसे यहाँ पे मैंने फार्मर लिखा हुआ है, ये फार्मर जो थे ये सोसाइटी के तकरीबन 90% था। बाकी जो थे वो नोबिलिटी और क्लर्जी पे मुश्तमिल थी। हॉरिजेंटल डिवीज़न में हमारे पास जो है वो रेस, रिलीजन, रीजन, लैंग्वेज एसेट्रा, ये जो है ये हॉरिजेंटल में आती है। सोसाइटी में ये हर सोसाइटी जो वो दो तरह से डिवाइड होती है, एक जो है वो हॉरिजेंटल डिवीज़न होती है और एक वर्टिकल डिवीज़न होती है। ये तकरीबन आज के सोसाइटी में भी ये चीज़ एग्जिस्ट करती है। आज की सोसाइटी में जो है वो वर्टिकल डिवीज़न में हमारे पास जो है वो अपर क्लास या एलीट क्लास आती है, दूसरे नंबर पे हमारे पास मिडिल क्लास आती है और तीसरे नंबर पे जो है वो जो आम लोग होते हैं, जो कॉमन पीपल होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं यानी जो कॉमन पीपल होते हैं वो थर्ड क्लास में आते हैं। और दूसरी तरह जो है वो हॉरिजेंटल डिवीज़न में हमारे पास जो है वो रेस आते हैं, रिलीजन आते हैं, कल्चर आते हैं, लैंग्वेज आती है। ये चीज़ें जो है ये हॉरिजेंटल डिवीज़न में आती है। ये आज की सोसाइटी में भी ये चीज़ें एग्जिस्ट करती है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन राइज होता है कि हज़ारों साल से लोग इस सिस्टम को क्यों एक्सेप्ट कर रहे थे, लोग इस सिस्टम के ख़िलाफ़ क्यों नहीं बोलते थे। और जो सोशल हायरार्की होती थी, लोग जो ऊंच नीच होती थी, इनको टॉलरेट क्यों कर रहे थे। इसका एक सिंपल सा जवाब है और वो है रिलीजन। उस वक्त अक्सर लोगों का ये बिलीव था कि जो सोशल हायरार्की है यानी क्लास सिस्टम है ये खुदा की तरफ से, और जो बादशाह होते हैं उनको खुदा ने चूज़ किया है, यानी बादशाह जो है वो उनको खुदा ने चूज़ किया बादशाह बनने के लिए। ये लोगों की मेंटलिटी थी जिसको कहा जाता है द डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन राइट्स ऑफ किंग। इसका मतलब है कि बादशाह को खुदा ने बनाया है और इसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। अब उस वक्त बादशाह के लिए जो डिफरेंट नाम यूज़ होते थे, मतलब जो यूरोप थे वो बादशाह जो है वो किंग यूज़ करते थे बादशाह, और जो रशिया है वो बादशाह के लिए ज़ार यूज़ करते, जो ईरान है वो बादशाह के लिए शाह का लफ्ज़ यूज़ करते, और हम जो इस्लामिक स्टेट में जो है वो बादशाह को जो है वो खलीफा का नाम दिया गया है इस्लामिक स्टेट में। इसके अलावा इस्लामिक स्टेट में जो है वो बादशाह के भी कंसेप्ट है, लेकिन एक्चुअली में जो एग्जैक्ट वर्ड है वो बादशाह के लिए जो वो खलीफा का लफ्ज़ वो यूज़ करते हैं हमारे जो इस्लामिक सिस्टम में।
دوسری سائڈ پہ جو پریسٹ ہوتے تھے یعنی جو پادری، جنہیں ہم عام زبان میں ہماری جو لینگویج میں ہم اس کو جو ہے وہ ہم مولانا کا لفظ یوز کرتے ہیں، اس وقت جو ہے وہ پادری جو پریسٹ ہوتے تھے ان کا کہنا تھا کہ ہمیں خدا نے چوز کیا مذہب کی حفاظت کے لیے، یعنی مذہب کے ٹھیکیدار، وہ مذہب کے ٹھیکیدار بنے ہوئے تھے۔ اسی طرح جو کسان تھے وہ اپنے سفرنگ کو خدا کی مرضی کے ساتھ جوڑتے تھے، یعنی وہ جس حال میں پیدا ہوئے ہیں ان کا یہ ماننا تھا کہ اس میں جو ہے وہ خدا کی مرضی شامل ہے، وہ جس حال میں پیدا ہوئے یعنی اس میں جو ہے خدا کی مرضی شامل ہے۔ یہ جو کسان ہوتے تھے ان کا یہ ماننا تھا، اس لیے وہ سفرنگ کو ٹولریٹ کر رہے تھے اور وہ ریولٹ نہیں کر رہے تھے۔ بادشاہ کے جو مظالم ہوتے تھے، بادشاہ کی جو ایٹروسٹیز ہوتے تھے ان کے خلاف وہ نہیں بولتے تھے، کیونکہ وہ ان کو جو مذہب کا رنگ دیتے تھے۔ ریولٹ نہ ہونے کی وجہ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ایک تو وہ اپنی سفرنگز کو جو ہے خدا کی مرضی کے ساتھ جوڑتے تھے کہ خدا نے انہیں کسان پیدا کیا ہے، وہ جس حال میں پیدا ہو اس میں جو خدا کی مرضی شامل ہے، اس لیے وہ ریولٹ نہیں کرتے تھے۔ اور دوسری طرف جو مذہب کے جو ٹھیکیدار ہوتے تھے، جو پادری ہوتے تھے، یہ کسان جب بھی بادشاہ کے ایٹروسٹیز یا مظالم کے خلاف جو وہ آواز اٹھاتے تھے، دوسری طرف جو مذہب کے ٹھیکیدار ہوتے تھے اور جو پادری جو پریسٹ ہوتے تھے وہ انہیں چپ کراتے تھے اور انہیں یہ کہتے تھے کہ یار آپ کس طرح جو ہے وہ بادشاہ کے خلاف آواز اٹھا رہے ہو، بادشاہ کو جو ہے وہ خدا نے چوز کیا، یعنی اس لیے آپ خدا کے قانون کے خلاف جا رہے ہو، یہ کہہ کر جو ہے وہ ان کسانوں کو جو ہے وہ چپ کراتے تھے۔ پریسٹ ہوتے تھے وہ مذہب کارڈ یوز کرتے تھے، اور اسی طرح وہ جو لوور کلاس ہوتی تھی، جو فارمر یا پیزنٹ جو کلاس ہوتی تھی، وہ ان کو جو ہے وہ چپ کراتے تھے، اور وہ بھی جو کسان ہوتے تھے وہ بھی چپ ہوتے تھے۔ اب وہ مذہب کے خلاف کون بول سکتا ہے؟ یہ امپاسبل بات ہے اس وقت کہ آپ مذہب کے خلاف بولو، تو وہ چپ کر کے بیٹھ جاتے تھے جو کسان ہوتے تھے۔ اب ہم ڈسکس کریں گے ایج آف انلائٹمنٹ۔ اب یہ ایج آف انلائٹمنٹ کیا ہے؟ یہ بیسیکلی جو ہے 17 سینچری یعنی 1600 میں یہ مومنٹ سٹارٹ ہوئی، جب لوگوں نے اپنا دماغ یوز کرنا سٹارٹ کیا اور اپنے آپ سے جو ہے وہ کوشچن پوچھنے لگے کہ یہ جو ایگزسٹنگ سسٹم ہے، جو مونارکی ہے، کیا یہ اسی طرح چلنا چاہیے یا اس کے خلاف جو ہے ہمیں ریولٹ کرنا چاہیے؟ جب لوگوں نے اپنے برین یا اپنے دماغ کا یوز کیا، اس ایرا کو جو ہے وہ ایج آف انلائٹمنٹ کہا جاتا ہے۔ رینی ڈیکارٹس جو ایک فرینچ فلاسفر تھا اور فادر آف ماڈرن فلاسفی تھا، ان کی یہ ایک فیمس کوٹیشن ہے کہ آئی تھنک دیئر فور آئی ایم، یعنی میں سوچ سکتا ہوں اس لیے میں یہاں پر موجود ہوں۔ رینی ڈیکارٹس کی اس کوٹیشن نے جو ہے وہ لوگوں کے اندر جان پیدا کی اور انہوں نے کوشچن ریز کرنا سٹارٹ کیا، لوگ سوچنے پر مجبور ہو گئے اور اب وہ جو ہے وہ کوشچن ریز کرنے لگے۔ تھنکنگ، ریزننگ، آبزرونگ اینڈ کوشچننگ، یہ کچھ ایسی چیزیں تھی جو بیس بنی ایج آف انلائٹنمنٹ کی۔ اب اس وقت جو بائبل کی جو کتاب تھی اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ سورج جو ہے وہ زمین کے ارد گرد چکر لگاتی ہے، اس وقت بائبل کی کتاب میں یہ لکھا ہوا تھا۔ گلیلیو نے جب اپنی ٹیلیسکوپ سے دیکھا تو انہوں نے یہ آبزرو کیا کہ یہ ایکچولی میں جو ہے وہ زمین ہے جو سورج کے گرد گھومتی ہے، یہ سورج جو ہے وہ زمین کے گرد نہیں گھومتی، یہ زمین ہے جو سورج کے ارد گرد چکر لگاتی ہے۔ تو انہوں نے جو بائبل میں جو لکھا ہوا تھا اس کو رانگ پروف کیا، جس کی وجہ سے جو مذہب کے جو ٹھیکیدار تھے یعنی جو پریسٹ وہ بڑک اٹھے اور انہوں نے گورنمنٹ سے یہ اپیل کی کہ گلیلیو کو جو لائف امپریزنمنٹ دیا جائے۔ تو پھر اس کے بعد اس وقت کی جو گورنمنٹ تھی انہوں نے گلیلیو کو لائف امپریزنمنٹ کی جو ہے وہ سزا دی۔ اب آپ کو تو پتہ چل گیا ہوگا کہ آپ کوشچن ریز نہیں کر سکتے اور آپ مذہب کے اگینسٹ نہیں جا سکتے، جو ریلیجیس اسکرپچر میں جو لکھا ہوا ہے اس کو آپ ماننا پڑے گا۔ یہ اس وقت کی میں بات کر رہا ہوں۔ ریلیجن بیسیکلی تھا کیا؟ اس وقت کوئی بھی اٹھ کھڑا ہوتا تھا اور کہتا کہ میں مسیحا ہوں اور یہ میری ریلیجیس اسکرپچر ہے اور جو یہاں پہ لکھا ہوا ہے آپ کو جو ہے وہ ماننا پڑے گا، آپ اس کے اوپر سوال نہیں اٹھا سکتے اور نہ ہی اس ریلیجیس اسکرپچر کو جو ہے کرٹیسائز کر سکتے ہو۔
لیکن تھنکنگ، ریزننگ، آبزرونگ اینڈ کوشچننگ جو کہ کریکٹرسٹکس تھے ایج آف انلائٹنمنٹ کے، ان کی وجہ سے اب لوگ سوال اٹھانے لگے. لوگ ریلیجیس اسکرپچر جو تھے ان کے اوپر جو سوال اٹھاتے تھے، اور وہاں پہ جو کچھ لکھا ہوا تھا ان کو جو ہے وہ جسٹیفائی کرنا یہ پادریوں پریسٹ کے لیے بہت مشکل تھا. اس لیے ایک نئی آئیڈیالوجی کی شروعات ہوئی جس کو ڈیزم کہا جاتا ہے. ڈیزم کی جو شروعات تھی یہ رائٹر ایڈورڈ ہربرٹ نے انگلینڈ سے کی. ان کا کہنا تھا کہ جو ریلیجیس اسکرپچر ہے ان پر سوال اٹھائے جا سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو میراکل اور پروفیسیز ہے یہ سب بیس لیس ہے، یہ سب بکواس ہے، ان کی کوئی حقیقت نہیں. ایڈورڈ ہربرٹ کا کہنا تھا کہ خدا نے جو ہے وہ بے شک اس دنیا کو بنایا ہے، لیکن اب خدا نے اس دنیا میں انٹرفیئر کرنا چھوڑ دیا، اور اگر آپ خدا تک پہنچنا چاہتے ہو تو آپ کو لاجک کا استعمال کرنا ہوگا، ریزننگ کا استعمال کرنا ہوگا، یعنی اپنے دماغ کا استعمال کر کے آپ خدا تک پہنچ سکتے ہو. یہ جو سوچ تھی اس نے چرچ کی جو ہے وہ اتھارٹی پر ایک بہت بڑا سوال اٹھایا. چرچ کی اتھارٹی کو چیلنج کیا اور کہا کہ کوئی بھی آتا ہے اور مذہب کا ٹھیکیدار بنتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ نے زندگی کیسے گزارنی، یہ جو ریلیجیس اسکرپچر میں جو لکھا ہوا ہے اس کو ماننا پڑے گا، اس کے اوپر آپ کوشچن نہیں ریز کر سکتے. ان سب باتوں کو جو ہے ایڈورڈ ہربرٹ یعنی ڈیزم کی جو فلسفی تھی انہوں نے چیلنج کیا. وقت جو ڈیفرنٹ رائٹرز اور فلاسفرز تھے انہوں نے بھی لوگوں کی اندر ایک جان ڈال دی. ان کی رائٹنگ اور فلسفی نے لوگوں کے اندر جو جان ڈال دی. لوگ سوچنے پر مجبور ہو گئے اور لوگوں کے اندر یہ ایبلٹی پیدا ہوگی کہ اب وہ سوال کوشچن ریز کرنے لگے. یہ ڈیفرنٹ رائٹرز کی رائٹنگ کی وجہ سے اور ڈیفرنٹ فلاسفر کی فلسفی کی وجہ سے. اب ان رائٹرز کو یا ان فلاسفر کو جو ہم ایک ایک کر کے ڈسکس کریں گے. جان لاک سب سے پہلے فلاسفر تھے جنہوں نے جو وہ لائف، لبرٹی اور پراپرٹی کی بات کی. انہوں نے ڈیوائن رائٹس اور کنگ کو جو ہے وہ اپوز کیا اور کہا کہ ہر انسان کو برابر کے حقوق ملنے چاہیے. کسی انسان کو کوئی حق نہیں کہ وہ دوسرے کے اوپر راج کرے. جو بھی گورنمنٹ ہو وہ عوام کی پرمیشن سے ہو، عوام اس گورنمنٹ کو جو منتخب کرے. یہاں سے جو ڈیموکریسی کی شروعات ہوئی. ان کا کہنا ہے کہ سرکار کا پرپز ہونا چاہیے کہ وہ اپنے سٹیزنز کے جو نیچرل رائٹس ہیں ان کو پروٹیکٹ کرے، اور اگر وہ ایسا نہیں کرتے، یعنی اگر وہ ایسے کرنے میں ناکام رہتے تو سٹیزن کو جو ہے پورا رائٹ ہے کہ وہ اپنے گورنمنٹ کو جو ہے وہ اوور تھرو کرے. نیچرل رائٹس کیا ہے؟ جان لاک کے اکارڈنگ لائف، لبرٹی اینڈ پراپرٹی یہ ہر انسان کے جو ہے وہ نیچرل رائٹس ہے، اور ہر گورنمنٹ کا پرپز ہونا چاہیے کہ وہ ان نیچرل رائٹس کو جو ہے پروٹیکٹ کرے. اور اگر وہ یعنی گورنمنٹ ایسا کرنے میں ناکام رہتی ہے تو سٹیزنز کو پورا حق ہے کہ وہ گورنمنٹ کو اوور تھرو کرے. مونٹسکیو وہ فلاسفر ہے جنہوں نے سیپریشن آف پاور کی بات کی، یعنی پاور کو جو ہے وہ ڈیوائڈ کیا، اور یہ کہا کہ پاور کسی ایک انسان یا مخصوص طبقے کے پاس نہیں ہونا چاہیے. اسی لیے انہوں نے سیپریشن آف پاور کی بات کی. اور یہ مونٹسکیو کی جو آئیڈیا ہے یہ آج کل امریکہ کا جو پولیٹیکل سسٹم ہے وہاں پر مونٹسکیو کے آئیڈیا امپلیمنٹ ہے. وہاں پہ سیپریشن آف پاور ہے، یعنی پاور کی سیپریشن کچھ اس طرح سے انہوں نے کی کہ جو 3 باڈیز آف اسٹیٹ ہے جس میں جو ہے وہ ایگزیکٹو، جوڈیشری اور پارلیمنٹ آتی ہے، ان تینوں کے اندر جو ڈویژن آف پاور کی گئی، یہ آج کل یہ سسٹم امریکہ میں امپلیمنٹ ہے. ان کے آئیڈیاز نے بھی لوگوں کو موٹیویٹ کیا کہ ایکچولی میں پاور جو وہ صرف مونارکی کے پاس نہیں ہونا چاہیے، پاور کی ڈویژن ہونی چاہیے. اسی طرح روسو کی آئیڈیاز نے بھی لوگوں کو بہت موٹیویٹ کیا. روسو کا کہنا ہے کہ مین از بورن فری بٹ ایوری ویئر ہی از ان چین. یہ تو ہو گیا بیک گراؤنڈ. اب ہم ڈسکس کریں گے کہ اس وقت ایکچولی میں فرانس میں ہو کیا رہا تھا. جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ اس وقت فرانس میں جو ہے وہ سوشل ہائرارکی تھی. فرانس جو سوسائٹی تھی وہ 3 طرح سے ڈیوائڈ تھی. سب سے پہلے جو نوبلٹی تھی جس میں بادشاہ اور اس کے عزیز و اقارب شامل تھے. دوسرے نمبر پہ کلرجی یعنی جو مذہبی لوگ ہوتے تھے، اور تیسرے نمبر پہ فارمرز. یہ جو فارمرز تھے یہ تقریباً سوسائٹی کا جو 97 سے 98% لوگ تھے. دوسری طرف جو کلرجی اور نوبلٹی تھے یہ صرف 2% تھے سوسائٹی کے پاپولیشن کے لحاظ سے. ان تینوں کو جو وہ 3 اسٹیٹ کا نام دیا جاتا تھا. ان تینوں کو جو 3 اسٹیٹس کہتے تھے.
اس تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہو کہ کس طرح نوبلٹی اور کلرجی جو ہے وہ کسان کے پیٹھ پہ بیٹھے. اس سے یہ ایک بہت ہی فیمس پینٹنگ ہے. اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کلرجی اور نوبلٹی یہ کسانوں کے اوپر کتنا بوجھ ڈالتے تھے، ان کو کتنا ذلیل و خوار کرتے تھے. سارے ٹیکسز جو ہے وہ کسان جو ہے وہ تھرڈ جو اسٹیٹ تھی یعنی فارمرز وہ ادا کرتے تھے. نوبلٹی اور کلرجی جو ہے وہ نہ ہونے کے ٹیکس دیتے تھے. جو کلرجی تھے ان کے پاس یہ اختیار تھا کہ وہ ریلیجس ٹیکس امپوز کرے، اس لیے انہوں نے ایک ریلیجس ٹیکس امپوز کیا ہوا تھا کسانوں کے اوپر. ٹیکس یہ تھا کہ جو بھی کسان اپنے زمینوں سے کماتے تھے ان کا 1/10 یعنی 10واں حصہ ایز اے ریلیجیس ٹیکس وہ کلرجی کو دیتے تھے. اسی طرح نوبلٹی نے بھی ڈائریکٹ ٹیکس لگایا ہوا تھا کسانوں کے اوپر. ڈسکس کریں گے کہ اس وقت جو 1750s اور 1760s میں فرانس کی اکنامک کنڈیشن کیا تھی. اس وقت فرانس کی جو اکنامک کنڈیشن تھی وہ بہت بری تھی، کیونکہ اس وقت فرانس جو تھا وہ 7 ایئرز وارز لڑ رہا تھا انگلینڈ سے، اور دوسری طرف وہ امریکن ریولوشنریز کو سپورٹ کر رہے تھے. امریکن ریولوشنریز کو وہ اس لیے سپورٹ کر رہے تھے کیونکہ فرانس کا کہنا تھا کہ اگر امریکن ریولوشنریز نے برطانیہ کو شکست دی تو فرانس امریکن میں ری انٹر ہوگا اور امریکہ کی جو ٹیریٹری ہے وہ اس کو ری کیپچر کرے گا، اس کو جو ہے وہ ری کولونائز کر سکے گا، وہ ایز اے کولونیل پاور پھر انٹر ہوگا امریکہ میں. اس لیے وہ امریکن ریولوشنریز کو سپورٹ کر رہا تھا، لیکن فرانس جو ہے وہ اس میں ناکام ہوا، جس کی وجہ سے فرانس جو ہے وہ اکنامک ڈیٹ میں چلا گیا. 1774 میں کنگ لوئی دا 16 نیا کنگ بنا فرانس کا، اور وہ صرف 20 سال کا تھا جب وہ بادشاہ بنا فرانس کا. کنگ لوئی نے آتے ہی کچھ انفیوریبل لاز پاس کیے جن کے مطابق اب سرکار جو ہے وہ تاجروں کے معاملات میں انٹرفیئر نہیں کرے گا، یعنی تاجر جو ریٹ فکس کرے گا اس کی جو ہے وہ کوئی جانچ پڑتال نہیں ہوگی، ان کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی. اس کی وجہ سے جو ہے فرانس میں بڑے پیمانے پہ انفلیشن دیکھنے کو ملا. ایک فیمائن کی سچویشن سی پیدا ہو گئی اور لوگ بھوک سے مرنے لگے، جن کی وجہ سے رائٹس ہونے لگے. لوگ جو ہے یہ سوال اٹھانے لگے کہ اب جو ہے وہ کلرجی اور نوبلٹی کے اوپر بھی ایک ٹیکس ہونا چاہیے تاکہ ہم جو اکنامک انسٹیبلٹی ہے ان سے نکل پائے. بہت سارے ریزنز تھے لوگوں کے پاس کہ وہ کنگ لوئی دا 16 کے خلاف اٹھ کھڑے ہو. اوپر سے ان امپلائمنٹ، پاورٹی، انفلیشن، یہ تو پرابلم تھے ہی. اس طرح کا جو غصہ جو لوگوں کے اندر جو غصہ ہوتا ہے پیدا ہوتا ہے تو اکثر دنگے فسادات کی شکل اختیار کر لیتا ہے، جس سے خانہ جنگی یعنی سول وار کا خدشہ ہو سکتی ہے. لیکن اگر اس غصے کو ڈائریکشن دی جائے تو وہ ایک ریولوشن میں بدل سکتا ہے، اور اس غصے کو جو راہ دکھائی تھی وہ ایج آف انلائٹنمنٹ نے دکھائی تھی. لوگ جو ہے وہ سلوگن ریز کرنے لگے. وہ سلوگن تھے لبرٹی، ایکوالٹی اینڈ فریٹرنٹی. یہ لبرٹی، ایکوالٹی اور فریٹرنٹی یہ آج تک جو ہے فرانس کا جو ہے وہ آج تک فرانس کا جو ہے وہ نیشنل موٹو بھی ہے. ان سب کو دیکھتے ہوئے بالآخر کنگ لوئی دا 16 نے جو وہ 3 اسٹیٹ جنرل جو ہے وہ ان کو سمن کیا 1789 میں. اسٹیٹ جنرل ایک گورنمنٹ باڈی کی طرح کام کر رہی تھی. گورنمنٹ تو نہیں کہا جا سکتا لیکن یہ ایک ایڈوائزری باڈی کی طرح کام کر رہی تھی بادشاہ کے لیے. اس اسٹیٹ جنرل میں تینوں اسٹیٹ کے جو ریپریزنٹیٹیو تھے یعنی جو نوبلٹی تھے، کلرجی تھے اور فارمر تھے، یہ ان کی ریپریزنٹیشن ہوتی تھی. اور یہاں پہ میں ایک انٹرسٹنگ فیکٹ آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ یہ جو 3 اسٹیٹ ہے ان کو جو پچھلے 175 سالوں میں جو وہ سمن نہیں کیا گیا تھا. آخری بار جو اسے سمن کیا تھا وہ 1614 میں تھا. ان تینوں اسٹیٹ کا ایک ووٹ تھا، یعنی پیزنٹ یا فارمر جو 3rd اسٹیٹ تھے ان کا ایک ووٹ ہوتا تھا، نوبلٹی کا ایک ووٹ ہوتا تھا اور کلرجی کا بھی ایک ووٹ ہوتا تھا. جب بھی کوئی ڈیسیجن میکنگ ہوتا تھا تو نوبلٹی اور کلرجی ایک سائڈ پہ مل کے جو ہے وہ ان کے 2 ووٹ بنتے تھے، اور جو 3rd پارٹی تھی 3rd اسٹیٹ یعنی فارمر ان کا ایک ووٹ بنتا تھا. اسی لیے وہ جو نوبلٹی اور کلرجی تھی یہ ایزیلی لاز پاس کرواتے تھے کیونکہ ان کے پاس 2 ووٹ ہوتا تھا.
اس لیے یہ جو تھرڈ اسٹیٹ ہے انہوں نے یہ کہا کہ اب ایسا نہیں چلے گا، اب ہر بندے کا ایک ووٹ ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے کہ ایک گروپ کا ایک ووٹ ہو، اب ہر انسان جو اسٹیٹ جنرل میں موجود ہے ان سب کا ایک ایک ووٹ کاؤنٹ ہوگا۔ یہ کہنا تھا تھرڈ اسٹیٹ یعنی فارمرز کا یہ کہنا تھا، لیکن بادشاہ یعنی نوبلٹی اور کلرجی نے تھرڈ اسٹیٹ کی یہ ڈیمانڈ جو یہ ریجیکٹ کیا۔ جیسے بادشاہ نے ان کی یہ ڈیمانڈ ریجیکٹ کی تو تھرڈ اسٹیٹ نے یہ کہا کہ اب ہم اس اسٹیٹ کا حصہ نہیں بنیں گے، ہم خود کا ایک اسٹیٹ جنرل بنائیں گے اور خود کی ایک گورنمنٹ بنائیں گے جس میں ایکویلٹی ہو اور ہر انسان کو جو برابر ووٹ کا حق مل سکے۔ کو یہ خبر پہنچی تو انہوں نے جو وہ اسٹیٹ جنرل کو ہی ڈیزولو کیا۔ اب اسٹیٹ جنرل جو وہ ایگزسٹ نہیں کرتی، ان کو جو بادشاہ نے ڈیزولو کیا یعنی ختم کیا۔ جیسے ہی بادشاہ نے اسٹیٹ جنرل کو ڈیزولو کیا تو جو تھرڈ اسٹیٹ تھے یعنی جو فارمرز، انہوں نے پاس ہی ٹینس کورٹ پہنچ گئے اور ٹینس کورٹ میں ایک اونٹ لیا جس کو ٹینس کورٹ اونٹ کہا جاتا ہے۔ انہوں نے اس ٹینس کورٹ اونٹ کے تھرو ایک خود کی جو ہے وہ گورنمنٹ ڈکلیئر کی اور اسے کہا جاتا ہے دا ڈکلیریشن آف نیشنل اسمبلی۔ انہوں نے یہ عہد کر لیا کہ جب تک ہم ایک کنسٹیٹیوشن نہیں بنائیں گے فرانس کے لیے تب تک ہم نہیں رکیں گے، ایسا کنسٹیٹیوشن بنائیں گے جس میں ہر آدمی کو جو ہے وہ ایکولی ٹریٹ کیا جائے گا۔ اب یہاں پر ایک انٹرسٹنگ بات یہ جو لبرل لوگ تھے کلرجی اور نوبلٹی میں، وہ بھی اب نیشنل اسمبلی یعنی ٹینس کورٹ اونٹ جو بعد میں نیشنل اسمبلی بن گئی ان کا حصہ بننے لگے۔ اب کنگ لوئی یہ سب دیکھتے دیکھتے حیران رہ گئے اور کہا کہ یہ تو جلد مجھے اوور تھرو کریں گے، اور انہوں نے پریشر میں آ کر نیشنل اسمبلی کو جو ہے ایکنالج کیا اور کہا کہ آج کے بعد یہ نیشنل اسمبلی جو ہے وہ ایک سرکار کی طرح کام کرے گی۔ 4 جولائی 1789 کو جو ہے وہ رومر سرکولیٹ ہونے لگے فرانس میں کہ بادشاہ نے جو ہے وہ نیشنل اسمبلی کو ڈیزولو کیا، جیسے تھرڈ اسٹیٹ کو ڈیزولو کیا بادشاہ نے، اب بادشاہ نے جو نیشنل اسمبلی کو ڈیزولو کیا جو ٹینس کورٹ اونٹ کے تھرو جو ہے وہ وجود میں آئی تھی۔ لوگوں کے اندر یہ رومرز پھیلنا شروع ہو گئے کہ بادشاہ نے اس نیشنل اسمبلی کو جو ڈیزولو کی۔ یہاں سے جو لوگوں کے اندر بہت غم و غصہ پیدا ہو گئے، لوگ بھڑک اٹھے اور انہوں نے جا کر بیسٹلی فورٹ پہ جو ہے وہ اٹیک کیا۔ بیسٹلی فورٹ پہ جو اٹیک ہوا تھا یہ 14 جولائی 1789 میں ہوا تھا، اور یہ ڈیٹ یعنی جو 14 جولائی یہ آج تک فرانس میں جو ہے نیشنل ڈے آف فرانس منائی جاتی ہے، یہ 14 جولائی۔ اس اٹیک کے بعد جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ بھڑک اٹھے۔ یہ فرینچ ریولوشن کی پہلی چنگاری تھی۔ جب باقی لوگوں نے اس اٹیک کے بارے میں سنا تو وہ بھڑک اٹھے اور انہوں نے ریئلائز کیا کہ اب ٹائم آ گیا کہ بادشاہ کو اوور تھرو کرے، اب ٹائم آ گیا بادشاہ کو اوور تھرو کرنے کا۔ جگہ جگہ لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اور لوگوں نے ٹیکسز دینے سے بھی انکار کیا۔ کئی جو اس وقت جو نوبلٹی اور کلرجی تھے وہ ملک چھوڑ کر دوسری یورپین کنٹریز چلی گئی، کیونکہ اب بھی دوسری یورپین کنٹریز میں منارکی اب بھی وہاں پہ موجود تھی۔ 1791 میں جو ہے وہ فرانس میں جو ہے وہ الیکشن ہوئے۔ اسی طرح 1792 میں منارکی جو تھی وہ کمپلیٹلی ایبولش ہو گئی، یعنی مکمل طور پہ منارکی کو جو ہے ختم کیا گیا۔ اسی طرح جو بادشاہ تھا کنگ لوئی XVI اور اس کی جو ملکہ تھی کوئن، ان کو جو ہے وہ 1793 میں جو ہے وہ ایگزیکیوٹ کیا گیا۔ اس پینٹنگ میں آپ دیکھ سکتے ہو کہ کس طرح کنگ لوئی کا جو سر ہے وہ تن سے جدا کیا گیا اور لوگوں کو دکھایا گیا کہ آج کے بعد آپ فری ہو، فرانس جو ہے وہ منارکی سے فری ہے، فرانس میں اب ڈیموکریسی آ گئی، اب آج کے بعد کنگ لوئی آپ کے اوپر رول نہیں کرے گے۔ یہ سب لوگوں کے سامنے ہوا۔ ہم اس کی جو ہے یہ فرینچ ریولوشن کی سگنیفیکنس امپورٹنس دیکھیں گے تو سب سے پہلا پوائنٹ ہمارے پاس ہے فرانس بیکم ریپبلک۔ فرانس جو ہے وہ مونارکی سے ریپبلک بن گیا۔ اب ریپبلک کا مطلب ہے جب وہاں کا ہیڈ آف گورنمنٹ جو ہے وہ عوام الیکٹ کرتی ہے اس کو ریپبلک کہتی ہے۔ تو فرانس مونارکی سے ریپبلک بن گیا۔ اب وہاں پہ جو ہے وہ سسٹم نہیں ہے وہ مونارکی والا کہ بادشاہ ہوگا پھر اس کا بیٹا ہوگا پھر اس کا بیٹا ہوگا، یہ سسٹم اب ختم ہو گیا۔ اب فرانس میں جو ہے وہ الیکشن کے تھرو لوگ الیکٹ ہوتے گئے۔ یہ ایک سگنیفیکنس ہے فرینچ ریولوشن کا۔
دوسری نمبر پہ ڈیموکریسی، جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ لوگ جو ہے وہ اپنے ہیڈ کو جو ہے الیکٹ کرنے لگے، جس کی وجہ سے ڈیموکریسی آ گئی۔ یہ دوسرا سگنیفیکنس ہے فرینچ ریولوشن کا۔ تیسرے پوائنٹ میں ہمارے پاس ہے سیکولرزم۔ سیکولرزم کا مطلب یہ ہے کہ جو مذہب ہے اور اسٹیٹ ہے یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ فرانس میں جو منارکی ہوتی تھی اس وقت مذہب کا بہت انٹرفیرنس ہوتا تھا اسٹیٹ کے افیئر میں۔ اب فرینچ ریولوشن کے بعد مذہب کا جو انٹرفیرنس ہے وہ ختم کیا گیا۔ فرانس میں جو ہے وہ فریڈم آف سپیچ کو جو ہے وہ بڑھاوا دیا گیا، لوگوں کو فریڈم آف سپیچ دیا گیا، فریڈم آف ایکسپریشن دیا گیا، یعنی ڈیموکریسی آ گئی تھی۔ پاور جو پہلے نوبلٹی یعنی بادشاہ یا اس کے جو ہے وہ خاندان کے پاس ہوتی تھی، اب وہ پاور جو ہے وہ لوگوں میں ٹرانسفر ہو گئی۔ اب لوگ جو ہے وہ ہیڈ آف گورنمنٹ کو جو ہے الیکٹ کرتے تھے۔ یہ بھی فرینچ ریولوشن کا ایک سگنیفیکنس ہے۔ اور پاور اسپیشلی جو مڈل کلاس تھی یعنی فارمر جو 97 سے 98% پاپولیشن کا تھا، پاور جو ہے وہ ان لوگوں کو ٹرانسفر ہو گئی۔ اب وہ لوگ جو ہے وہ ڈیسیجن میکنگ بن گئے، وہ فرانس کے جو ہیڈ تھے وہ الیکٹ کرتے تھے، یعنی مڈل کلاس کو جو ہے پاور ٹرانسفر ہو گئی۔